वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और सुबह वतन इज स्पॉन्सर्ड बाय सूफी सोप, सूफी घी एंड कुकिंग ऑयल और विद द कोलैबोरेशन ऑफ अत्तैबा इंटरनेशनल। प्रोग्राम का दोबारा से आगाज़ करेंगे चूँकि ब्रेक थी और ब्रेक के बाद हमने आपको बताया था कि जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जादू जन्नात के हवाले से और हमदो नात भी पेश किए जाएंगे। मौजूद मेहमान जो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, मोहम्मद जावेद कसूरी साहब नात खान को वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और इनके साथ कारी उमैर बिन उज़ैर साहब मौलद जादू जन्नात हैं, इनको भी वेलकम करेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम खैरियत से हैं जी। वरहमतुल्लाह। सुबह जब हम आए थे उस वक्त तो धुंध ही धुंध थी, नज़र आना बड़ा मुश्किल था। अब मुझे बताइए कि आप जब आए हैं दोनों हजरात तो मौसम कैसा है बाहर, क्योंकि मैं तो अंदर हूँ, मुझे नहीं पता, आप बता सकते हैं। बहुत प्यारा मौसम है, धूप बहुत अच्छी निकली हुई है। अच्छा जी ठीक है जी, आपने भी इंजॉय किया मौसम? क्लियर हो गया माशाल्लाह। क्लियर हो गया, चले ठीक है जी। लंच पर अभी चलते हैं, पहले मोहम्मद जावेद कसूरी साहब की जानिब और जानते हैं कि हमें क्या सुना रहे हैं। सर मैं क्योंकि आज 5 फरवरी है, जी यौम कश्मीर यकजहती के हवाला से एक तराना पढ़ना चाहता हूँ। प्लीज़ प्लीज़। पाकिस्तानी है तस्वीर, शाराग है मेरा कश्मीर। पाकिस्तानी है तस्वीर, शाराग है मेरा कश्मीर। लुटती इज़्ज़तें बहनों की, लुटती इज़्ज़तें बहनों की, लेती हैं मेरा दिल चीर। पाकिस्तानी है तस्वीर, शाराग है मेरा कश्मीर। जुल्म सितम किस बात पे है, सिर्फ मुसलमान ज़ात पे है। जुल्म सितम किस बात पे है, सिर्फ मुसलमान ज़ात पे है। बदलेगी एक दिन तकदीर, बदलेगी एक दिन तकदीर, शारग है मेरा कश्मीर। पाकिस्तानी है तस्वीर, शारग है मेरा कश्मीर। कौम मुसलमान हो बेदार, हाथ में रख अपनी तलवार। कौम मुसलमान हो बेदार, हाथ में रख अपनी तलवार। छीन उनसे अपनी जागीर, छीन उनसे अपनी जागीर, शारग है मेरा कश्मीर। पाकिस्तानी है तस्वीर, शारग है मेरा कश्मीर। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, होगा रब का ये एहसान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, होगा ये रब का एहसान। पूरी होगी ये ताबीर, पूरी होगी ये ताबीर, शारग है मेरा कश्मीर। पाकिस्तानी है तस्वीर, शारग है मेरा कश्मीर। मेरे अल्लाह सुन फरियाद, रोते मुसलमान कर आज़ाद। मेरे अल्लाह सुन फरियाद, रोते मुसलमान कर आज़ाद। अदल में ना हो ये ताख़ीर, अदल में ना हो ये ताख़ीर, शारग है मेरा कश्मीर। पाकिस्तानी है तस्वीर, शारग है मेरा कश्मीर। पाकिस्तानी है तस्वीर, शारग है मेरा कश्मीर। लुटती इज़्ज़तें बहनों की, लुटती इज़्ज़तें बहनों की, लेती हैं मेरा दिल चीर। पाकिस्तानी है तस्वीर है, शारग है मेरा कश्मीर। आपने जितने भी अशार पढ़े अल्लाह ताला करे कि कबूल हो जाएं, ये सारी दुआएं बन जाएंगे। और ये अशार हैं ही दुआया। माशाल्लाह मैंने भी खूबसूरत दिल अंदाज लगी में से आपने बहुत पेश किया। मेहनत और लगन के साथ यार किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
یہ لکھا بھی آپ نے ہے؟ نہیں میں نے لکھا نہیں لکھا نہیں ہے لیکن آپ نے اس کو تیار کیا تیار کیا ہے اور ادائیگی بھی آپ کی خوبصورت ادائیگی اور لہر اپنی طرف سے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بھی جزائے خیر عطا فرمائے. خصوصاً کشمیریوں کے لیے ایک یہ بہت جذبہ اچھا ہے, پیغام یہ جذبہ ہے بالکل. جب آپ پڑھ رہے تھے تو یہ باقاعدہ فیل آ رہی تھی. میں بھی اس میں چند لائنیں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کشمیری مسلمانوں کو ہم دے کے دعائیں, کشمیری مسلمانوں کو ہم دے کے دعائیں, امید آزادی کی ایک شمع جلائیں. یارب ہو کرم ایسا کہ ہم سارے مسلمان, یارب ہو کرم ایسا کہ ہم سارے مسلمان آزادی کشمیر کا دن جلد منائیں. اللہ کرے, اللہ کرے, انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ. لیں جی چلتے ہیں قاری صاحب کی جانب. قاری صاحب بہت سے سوال میرے پاس آئے پڑے ہیں آپ کے لیے, تو شروع کر لیں وہ سوال. بالکل شروع کریں. تیار ہیں آپ؟ تیار ہیں. لیں جی بسم اللہ کرتے ہیں. پوچھا گیا کیا ضرورت سے زائد بستر اور لباس شیطان کے لیے ہے؟ اس میں یہ بھی چاہوں گا ایڈ کر لیجئے کہ کیا زیادہ کھانا اور زیادہ سونا بھی ایسا ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. نظامی بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراش للرجل, فرمایا ایک بستر جو ہے وہ مرد کے لیے ہے, ایک بستر اس کی بیوی کے لیے ہے, اور اسی طرح ایک بستر جو ہے وہ مہمان کے لیے ہے, اور چوتھا بستر جو ہے وہ شیطان کا ہے. اچھا یہ بھی شامل ہے؟ یہ بھی شامل ہے اس کے اندر. اچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رسول اللہ نے کبھی بھی نا ان المبذرین, تبذیر جو ہے نا پسند نہیں کی, اسراف, زیادہ بے جا خرچ کرنا, بے جا جو ہے نا وہ, اگر جو بستر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر گھر میں مہمان ہے اس کا بستر لگا ہے وہ تو پتہ ہے, الگ سے نہیں لگانا چاہیے بستر. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو بے جا خرچ کرتے ہیں نا, بے جا خرچ کرنے لگ جانا, بے جا مطلب کہ اڑانے لگ جانا پیسے, کھانے پہ, پینے پہ, بستروں پہ, گھر پہ. ایک ہے گھر بنا لیا, اچھا بنا لیا, ایک ہے بیڈ شیٹ اچھی لے لی, گدا لے لیے, بیڈ لے لیے, بیڈ روم بنا لیا, ایک ہے الگ سے زیادہ امی خرچ کر کے پڑا رہا, وہ شیطان کے لیے. اچھا جو آپ کے استعمال میں بھی نہیں ہے, مہمانوں کے استعمال میں بھی نہیں ہے, بس پڑا ہوا ہے. مجھے ایڈ کرنے دیجئے یہاں پہ, ذرا سمجھ جائیں کیونکہ سوشل میڈیا پہ پھر آپ کی اور میری کلاس ہو جانی ہے, تو بہتر ہے کہ ذرا ہم اس کو کھول کے بیان کر لیں. گھر کے جتنے فرد ہیں ان کے بیڈ ہونا, ان کے بستر اور ان کی وہ ساری چیزیں وہ تو یہ کلیئر ہے. ٹھیک ہے. اگر گھر میں 4 بیڈ رومز ہیں اور گھر میں 3-4 ممبر ہیں, جیسا میاں بیوی ہیں, کپل ہے, ان کا ایک بیڈ روم ہے, بچوں کے علیحدہ بیڈ روم ہے, اور ایک بیڈ روم رکھا گیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی گیسٹ آ جاتا ہے, جیسے ہم قصوری صاحب آ جاتے ہیں, قصوری صاحب دوسرے شہر سے ہیں ان کے رہنے کے لیے, تو وہ جو سپیئر ہی رہتا ہے, مہمان کبھی کبھی آتے ہیں, وہ شیطان کا ہو سکتا ہے. دیکھیں نا, والثالث للضیف, جی یعنی کہ وہ جو تیسرا جو کمرہ ہے یا بستر ہے وہ مہمان کے لیے ہے, وہ مختص ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی پڑا ہوا ہے, اگر اس کے علاوہ کوئی جگہ آپ نے رکھی ہے, وہ شیطان کے لیے ہے. اچھا ہاں, عموماً اتنا ہی ہوتا ہے نا گھر میں, آپ کے لیے ہے, آپ کے بچوں کے لیے ہے, آپ کے مہمانوں کے لیے ہے, ٹھیک ہے, اور تیسری تو زیادہ تر نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ اضافی کرتے ہیں تو وہ شیطان ہے. میں نہیں کہتا بھائی کلاس ہم نے کیوں لگانی ہے لوگوں نے ہماری, میں وہ بات کر رہا ہوں جو حدیث میں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بھئی ہم حدیث کی بات کر رہے ہیں نا, اس میں رسول اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے, زیادہ خرچ کرنے والوں کو, جو بے جا خرچ کرتے ہیں. اس کے اندر یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے نعمت, اس کا شکر ادا کرنا ہے, ایک ہوتی ہے ناشکری. اور آپ نے جیسے بتایا نا کہ زیادہ کھانا اور زیادہ پینا, حکما مطلب جو بزرگ لوگ ہیں, بڑے ہیں, دانا لوگ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ کھانا اور زیادہ پینا جو ہے نا وہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے. زیادہ کھانا اور زیادہ سونا انسان کو نا کمزور کر دیتا ہے, اور جیسے اس کے اندر نا کوئی صلاحیت نہیں رہتی, سوتا رہتا ہے, کام نہیں ہوتا اسے. اور بعض نے تو یہاں تک کہا کہ زیادہ کھانا اور پینا جو نا انسان کو بیمار کر دیتا ہے. That makes sense. اور ہوتا بھی ہے ایسا ہے. اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نا بڑے کمال فقیہ تھے, انہوں نے یہ بات کہی ہے, انہوں نے کہا کہ 4 چیزیں انسان کو بیمار کر دیتی ہیں. زیادہ گوسپ کرنا, گفتگو, زبان کا استعمال بہت زیادہ کرنا, کرتے رہنا آپ کا دل مردہ ہو جاتا ہے اسے. یہ ہے اسی سے ریلیٹڈ یہ سوال.
اچھا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ زیادہ جو کھاتا ہے رات کو زیادہ کھا لیتا ہے اور پھر اسی طرح جو زیادہ سوتا ہے، زیادہ کھائے گا تو زیادہ سوئے گا، کام نہیں ہوگا، اور زیادہ جمع کرنا. مطلب یہ 4 چیزیں انہوں نے بڑی پیاری بتائی ہیں. یہ زیادہ ہو جائے نا تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، پھر اس سے نماز نہیں پڑھی جاتی، اس سے وہ سوتا رہے گا. جب نماز ہی پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ شیطان کا بھائی بن جائے گا، اور شیطان کا بھائی بنے گا تو اسے کوئی بھی کام نہیں ہوگا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک تو جب سوتے ہیں تو ان دعاؤں کا اہتمام کریں. جس گھر میں آپ جاتے ہیں، جس گھر میں سوتے ہیں، بستر آپ لگاتے ہیں، وہاں پہ بسم اللہ کا اہتمام کیا جائے. اور اس کے علاوہ کھانا پینا جو ہے نا وہ نارمل رکھا جائے، اس کو زیادہ میانہ روی اختیار میانہ کریں، روی سونے میں، جاگنے میں، کھانے میں، پینے ہر میں، کام اپنے میں، اعمال میں، ہر کام میں، ہر کام میں. ٹھیک ہے سر. آگے پوچھا گیا کون سا عمل شیطان کے لیے لوہے سے زیادہ سخت ہے؟ ہم نے نا دین میں ایک چیز بچپن سے سیکھی، نماز، جی. اور وہ مرنے تک وہی رہتی ہے. ہم کاروبار کرتے ہیں، موبائل لیتے ہیں، کوئی ڈیوائس لیتے ہیں، کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں. ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ اس کو اپ گریڈ کرنا، اپ گریڈ کرتے رہیں. ہاں، اس کو بہتر کرنا. ایک ہے تو 2 کر لینا، 2 ہے تو ایک گھر ہے تو 2 بنا لینا. ہر چیز کو بہتر بنانے کی، جو بنا تو اس کو بھی بہتر بناتے ہیں. نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہم نے شروع سے سیکھی ہے، اور اس کے بعد ہم نے کوشش ہی نہیں کی کہ میں دیکھ لوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کہاں باندھے تھے، تشہد میں کیسے بیٹھے تھے، سجدہ کیسے کیا تھا، کتنی رکوع کیسے خوبصورت کیا. لائن آپ نے بولی ہے. مجھے کہنے دیں یہاں پہ کہ ہم کوشش ہی نہیں کرتے کہ اپنی نمازوں کو بہتر بنا لیں، دیکھیں اپنی عبادات کو بہتر بنا لیں، نماز امپروو کریں ان کو. نماز کی بات کر رہا ہوں کہ نماز ہم نے کبھی نہیں کوشش کی. واللہ جو دعا ہم نے شروع سے سیکھی ہے نا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس پہ ہی کفایت کر لی اور وہی پڑھ رہے ہیں. نہیں پتہ کہ اللہم باعد بینی و بین خطایا، یہ بھی ایک دعا ہے. یا سبحان ربی العظیم کے ساتھ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی بھی ہے. اسی طرح تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں. اب جو سوال آپ نے کیا وہ ضروری تھی چیز کہ نماز ہم نے اس کو سیکھنا ہی نہیں سمجھا. اب جو ہم نماز پڑھیں وہ دیکھے دیکھی پڑھ رہے ہیں. اب کوئی لوگ جب سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے پہلی دفعہ سنی، ہم نے سیکھنا ہی نہیں گوارا کیا، خود سے نہیں پوچھا کبھی. اکثر ہم کیا کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تشہد میں، جب ہم بیٹھتے ہیں نا تو ہم اس طرح ہاتھ اپنا اس طرح رکھتے ہیں، جی. اس کے اوپر نا اس طرح ہاتھ رکھتے ہیں. جی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ کار بتایا ہے. جی. جب آپ تشہد میں بیٹھیں تو 3 طریقے سے ہاتھ کو بند کرو. ایک ایسے، جی. ٹھیک ہے، ایک یہ ہلکا، ایک یہ، یعنی کہ یہ انگلی جو ہے اس کو اشارہ دینا، ہاں اشارہ بھی دینا، لیکن ایسے نہیں کرنا. ایسے کر کے اس کو رکھیں. اللہ کی قسم یہ آپ کے اندر جو آپ کو بہت زیادہ تنگ کرنے والا شیطان ہے نا، اگر یہ نیت کرتے ہیں نا کہ اللہ اس کو پکڑ، تو وہ آپ کا شیطان کمزور ہو جائے گا. اور اتنا کمزور ہو جائے گا، یہ میں نے بڑی دفعہ یہ نا تجربہ کیا ہے. آپ کی بہت ساری چیزیں نماز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، آپ کی بہت سارے کام نماز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور میں یہاں پہ یہ بھی ایڈ کرتا چلوں، یہ ہیلتھ کے لیے کتنا بینیفیشل ہے، آپ کی ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے، کہ آپ کی انگلی ڈائریکٹ آپ کی ہارٹ بیٹ سے آپ کے ہارٹ کو تقویت دیتی ہے. ہاں بہت تقویت دیتی ہے، بالکل تقویت دیتی ہے. اب یہ ہے کہ جب ہم تحیات میں پڑھیں، تحیات یا تو اس طرح بنا لیں، اس طرح بنا لیں، یا اس طرح بنا لیں ہلکا، یا اس طرح بنا لیں. تینوں طریقے جائز ہیں. چلے ہم اس طرح کر لیتے ہیں. تو اس کو اس طرح رکھیں، التحیات للہ والصلوات. کچھ کہتے ہیں کہ اس کو، اچھا یہ ایک اور بحث چلی جائے گی. بہرحال میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس کو سخت رکھیں اس طرح، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی. اس کو رکھیں. اب وہ پکڑ رہا ہے، اس کی جو گردن ہے اس کی مضبوط کمزور ہو رہا ہے، ہوتے اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ جب تک آپ کا تشہد مکمل ہوتا ہے آپ کا شیطان تقریباً بالکل مرنے والا ہو چکا ہوتا ہے، مر چکا ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ کو وسوسے نہیں آئیں گے اس کے اندر، آپ کو تنگ نہیں کرے گا. تو یہ بڑا اچھا ایک حل ہے نماز. ایک تو اس کے اندر میسج یہ ہے کہ آپ کی نماز جو ہے نا اس کو سیکھیں. دیکھیں بہت ضرورت ہے، ہم ہر چیز کو سیکھتے ہیں، اپ گریڈ کرتے ہیں. ہمیں نماز سیکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر نماز پڑھی کس طرح سے. صلو کما رأیتمونی اصلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتی ہو. مطلب کہ وہ یہ کہ جو احادیث میں ہمیں ملتی ہیں، ہم احادیث بھی نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ نے نماز کیسے پڑھی. تو ایک تو نماز کا طریقہ ہمیں سیکھنا چاہیے. باقی آپ کے جادو ہو، جنات ہوں، نظر بد ہو، سارے علاج نماز کے اندر موجود ہیں. دیکھیں نماز کے اندر، مجھے کہنے دیں پلیز، نماز کے اندر سورہ فاتحہ ہے. نماز کے اندر ہم
زیادہ تر جو پڑھی جاتی ہے وہ قل اللہ احد ہے، جی وہ بھی آ گئی. پھر رکوع آ گیا. ٹھیک ہے، آپ کی ورزش بھی اس کے اندر ہو گئی، آپ کی عبادت بھی اس کے اندر ہوگی. آپ کی انسان سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. ہم نے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ ہم رکتے ہی نہیں ہیں. نماز اتنی تیزی پڑھ لیتے ہیں، 1 منٹ میں 1.5 منٹ میں ایک نماز ہوتی ہے. نہیں ہم نے سیکھا نہیں نا، سمجھنے کی بات ہم نے سیکھا نہیں نا. ہم لوگ صحیح کر رہے ہیں نا، نماز اپنی طرف سے وہ بہت اچھی پڑھ رہے ہیں. اگر وہ بہت تقوی اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ کیا پڑھ لیں گے، کتنی دعائیں پڑھ لیں گے. نماز پڑھنے میں اور ادا کرنے میں 2 مختلف علیحدہ ڈائمینشنز ہیں. ہمیں ادائیگی سیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، دعائیں بھی سیکھنی چاہیے ڈیفینیٹلی. آگے سوال ہے جی میرے پاس، پوچھتے ہیں کیا میرے لیے کسی ساحر کے پاس اس لیے جانا جائز ہے کہ وہ میرا علاج کرے؟ دیکھیں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کوئی انسان کسی نجومی یا جادوگر کے پاس جائے اور صرف اس کے پاس جائے، اس کی باتیں سن لے، یقین کر لے، صرف یقین کر لے اس کی باتوں کا، تو اس نے ایسا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو شریعت نازل ہوئی اس کا انکار کر دیا، یعنی کہ حالت کفر میں چلا گیا. وہ ابھی علاج نہیں، کوئی غرض نہیں، صرف جا کے ملا اس سے ملا ہے. یہ وہ ہے جو کالا علم یا جادو یا ہاتھ دکھاتا ہے، اور نجومی الفاظ کیا آئے ہیں، جادوگر نجومی کے پاس جاتا ہے اور جا کے اس کا یقین کر لیتا ہے، اس کی باتوں کا یقین کر لیتا ہے. تو اس نے اس طرح کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو شریعت نازل ہوئی ہے اس کا انکار کر دیا. تو یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. پھر آپ کے پاس پاکستان میں یا پھر باہر بھی اگر دیکھ لیں تو بہت سارے لوگ ہیں. جی اچھا، کچھ سوال اس کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پہلے بھی بات ہوئی تھی ہماری کہ وہ کیسے علاج کریں اپنا. تو وہ علاج قرآن کے اندر ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین پورا مکمل ہے. یہودی عیسائی کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت ہمارے دین میں نازل ہوتی تو اس آیت کی وجہ سے ہم اس کو عید کا دن منا لیتے جس دن یہ نازل ہوئی تھی. یہ نان مسلم یہ کہہ رہے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارا دین مکمل ہے، ہر چیز ہے. اب یہاں سے ادھر سے پکڑنا ادھر سے پکڑنا یہ تو ہمارے لیے، بنی اسرائیل نے یہی کام کیا تھا نا. ان کے پاس نعمتیں اتنی زیادہ تھی لیکن وہ پھر بھی کہتے تھے نہیں اور لاؤ. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی آسانیاں کی تھی، اتنی نعمتیں اور اتنی ناشکریاں انہوں نے کی ہیں. آج وہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. آمین آمین. تو کوشش یہ کریں کہ عالم کے پاس جائیں، اور پیغام ٹی وی بہترین آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہے جو مستند اور جو بالکل حوالوں کے ساتھ ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور ہمارے دین نے قرآن کریم میں موجود ہے. ٹھیک ہے سر، پھر یہ پوچھا گیا ہے کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دم کیا جاتا تھا؟ بالکل کیا جاتا تھا. ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث ذکر کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کو، عورت کو دم کر رہی تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم اس کو کتاب سے دم کرو، یعنی کہ جو ہماری قرآن کریم ہے اس سے دم کرو. اچھا، دم جو ہے نا وہ کرنا چاہیے، کر سکتے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے ہیں. لیکن دم جو کرنے والا ہے، یہ بھی ہم نے پہلے بات کی تھی، لیکن جو دم کرنے والا نا اس کو بھی دیکھنا چاہیے کون ہے دم کرنے والا، کس سے دم کروایا جا رہا ہے. وہ آج کل اب اچھا نہیں لگتا، لیکن شریعت پہ پابند ہے وہ جو کہہ رہا ہے. شریعت پہ پابند ہے کہ نہیں ہے. اچھا، ایک چیز کہ وہ اللہ کے اسماء الحسنیٰ سے وہ دم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا دم ضرور کریں. کتاب سے یعنی کہ قرآن جی سے دم کریں، یہ بہت اچھا ہے. پھر اس کے علاوہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں اس سے دم کریں. وہ جو دم کر رہا ہے اس کا مفہوم بھی اس کو پتہ ہونا چاہیے. یہ بھی ضروری ہے کہ دم کرنے والا جو ہے نا وہ اس کا صحیح عقیدہ ہونا بڑا ضروری ہے. وہ جو دم کر رہا ہے وہ دم کر تو رہا ہے، لیکن وہ جب تک یہ نہیں اس کا عقیدہ بنے گا کہ اللہ دم تو میں نے کر دیا ہے، رحمت آپ نہیں ڈالنی ہے، بے شک رحمت آپ کی ہوگی. اگر آپ کی رحمت ہوگی تو ہی اس میں فرق پڑے گا اور اس میں اثر آئے گا. تو دم کر سکتے ہیں، دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، آگے یہ ضروری ہیں چیزیں یہ جو میں نے آپ کو بتائی. شریعت کا پابند ہونا اور اس پہ عمل پیرا ہونا یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، پوچھا گیا میں جادو کا مریض ہوں، ایک عرصے سے علاج کروا رہا ہوں لیکن شفا نہیں مل رہی، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اچھا، کچھ لوگ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہر چیز ہمارے پاس آ گئی، اب ہمیں آزمائش نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں خوف سے، ڈر سے،
مال سے, اولاد سے اور اسی طرح پھل سے تمہیں میں آزماؤں گا, ٹھیک ہے, میں خوف میں مبتلا کروں گا. اب وہ انسان کہ جو اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو سمجھنے والا ہوگا اور اس کو پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی ہے. اس کو اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ میں نے کہاں غلطی کی ہے, جی میں نے کہاں غلطی کی ہے. کیا میں نمازیں پڑھتا ہوں, کیا میں پاک صاف رہتا ہوں, کیا میرا لین دین صاف ہے, میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا چل رہا ہوں, اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنی بہنوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں, میرا اخلاق کس طرح. یہ بنیادی چیزیں لوگ اس کو نہیں سمجھتے. یہ بنیادی چیزیں آپ جتنا مرضی بڑے سے بڑے عامل کے پاس چلے جائیں, اگر سمجھنے والا انسان ہے تو وہ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں اپنے ساتھ کیسا ہوں. اس کو ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے. پھر وہ اس چیز کا اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس کا عقیدہ اچھا ہونا چاہیے. دم بھی ہیں اس کے اندر کہ وہ اگر اپنا جادو کا علاج بھی کر سکتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جادو کا علاج جو ہے نا وہ کہے کہ اتنی عرصے سے میں کروا رہا ہوں اور ہو نہیں رہا. اصل میں اس کے عقیدے میں اس کا تقوی مضبوط نہیں ہے. ایک انسان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, جی درود شریف پڑھتا ہے, آخری تینوں قل پڑھتا ہے, اس کو شفا کیوں نہیں مل رہی؟ وہ بس ایسے ہی پڑھ رہا ہے, کسی نے بتا دیا کہ جی پڑھ لو, وہ پڑھ رہا ہے, لیکن وہ یہ سمجھ کے نہیں پڑھ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر لکھا کیا ہے, کیوں فرمایا ہے. کانسیپٹ نہیں پتا اس کو کہ وہی اس کے نا جو اندر ہم نے ہے بھی کیا. بات کی ہے نا کہ کلیئر ہونا چاہیے, جو پڑھنے والا نا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان قرآن کی آیات پڑھے اور اس کو شفا نہ ملے, وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں, وہ دعائیں پڑھے اور اس کو شفا نہ ملے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نہیں سمجھتا یہ ممکن ہے. پھر اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کیا وہ جو کھانا کھا رہا ہے وہ حلال ہے, حلال اور حرام میں تمیز کرتا ہے, کیا وہ سود تو نہیں کھا رہا. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اس کو تمام گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے. جب انسان قرآن پڑھتا ہے, اذکار کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, میں نے ابھی نماز کی بات کی, ساری باتیں وہی آ رہی ہیں, تو کیسے ممکن ہے کہ اس کو افاقہ نہ ملے؟ میں نہیں مانتا اس چیز کو. ٹھیک ہے سر. آگے پوچھا کہ اسلام جادوگروں کے پاس جانے سے کیوں روکتا ہے؟ دیکھیں, اسلام مکمل ضابطہ حیات ایک دین ہے. الیوم اکملت لکم, جیسے بھی بات ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. ہمارا دین مکمل ہے, ہر چیز دین کے اندر موجود ہے. اگر ایک انسان اس دین کو مکمل ہونے کے بعد اگر ایک انسان غیر مسلم کے پاس جاتا ہے یا کالا علم کرنے والے کے پاس جاتا ہے, تو وہ یہ سمجھ کے جائے گا اچھا قرآن سے تو اتنا فرق نہیں پڑا, اس نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. او مائی گاڈ, کتنی بری یہ سوچ ہے, کتنی بری سوچ ہے یہ کہ قرآن کے اوپر تو شاید اتنی میں نے پڑھ لی, فرق نہیں پڑا, تو یہ تو کچھ تو کرے گا نا, اس کے پاس کچھ تو چیز ہے. مطلب وہ اللہ سے ہٹ گیا, قرآن سے ہٹ گیا, نبی سے ہٹ گیا, اب اس کا ڈائریکٹلی سارا ایمان اس کا اس جادوگر پر آ گیا, معاملے خراب ہو گیا یہاں پہ. تو اب اس کے پاس جا کے وہ اپنا عقیدہ بھی, ایمان بھی, سب کچھ گوا دے گا. تو کچھ جادوگر ہوتے ہیں اس طرح کہ وہ پہلے بیمار کرتے ہیں, پھر اس کو ٹھیک کرتے ہیں, شیاطین ہے نا, تو وہ اس کو ٹھیک کرتے ہیں, پھر سارا عقیدہ نہیں اس کے پاس جا کے بڑا سکون ملتا ہے اور بڑا فائدہ آتا ہے. ایک جادوگر, ایک فیملی تھی, تو اسی طرح ایک جادوگر کے پاس جاتی تھیں, ہمیں ملے, تو وہ ٹھیک ہو گئے, گھر چلے گئے. 2 مہینے بعد نا پھر وہ بیمار ہو جائے, پھر وہ اس کو لے آئیں, بچوں کو اور بھی گھر, پھر وہ ٹھیک ہوئے, پھر لے جائیں. تو جب وہ کہتے ہیں یار 3 سال ہو گئے میں جا رہی ہوں, ہم ان کے پاس جا رہے ہیں, وہ طبیعت خراب ہوتی ہے, پھر ہم جاتے ہیں تو پھر آ جاتے ہیں, ٹھیک ہو کے آ جاتے ہیں وہاں سے, ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہاں جی, ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو جب ہم نے پتہ کروایا, وہ بندہ جب اس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی, وہ جنات خود بھیجتا تھا کہ جو ان کو تنگ کرو, جا کے تنگ کرو. پھر وہ جنات اس کو لے کر آتے تھے, ان کی پوری فیملی کو لے کر آتے تھے, اور یہ ان کو اب اس کی اپنی چیزیں, ساری چیزیں وہ ٹھیک کرتا تھا اور ان سے پیسے لیتا تھا. لو جی, آپ کے پاس آنے سے نا ہمیں آرام مل جاتا ہے. ہم کہیں بھی جاتے ہیں نا ہمیں آرام نہیں ملتا, لیکن آپ کے پاس آتے ہیں ہمیں تو کہیں سوچتا بھی نہیں ہے, ہم تو سیدھا آپ کے پاس ہی آتے ہیں, ہمیں آرام مل جاتا ہے. یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں نظامی بھائی. ہمارا عقیدہ عقیدہ ہمیں ٹھیک ہونا چاہیے, ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے, اللہ پر ایمان ہونا چاہیے. دیکھیں جو دم کرنے والا ہے نا, اس کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ میں نے تو دم کر دیا ہے,
یہ اللہ نے شفا دی ہے, میں نے نہیں دی, اللہ نے شفا دی ہے, اللہ نے اس کے اندر اثر ڈالا ہے. حقیقت بھی یہی ہے, حقیقت تو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جادوگروں کے پاس نہیں جانا چاہیے, اور جائز نہیں ہے. اس سے آپ کا ایمان خراب ہوگا, آپ کا دین بھی خراب ہوگا, آپ بہت سارے مسئلوں میں پھنس جائیں گے. ٹھیک ٹھیک. لاسٹ کوشچن جو پوچھا گیا ہم سے وہ ہے کہ کیا کوئی شخص جادو یا حسد کا علاج خود کر سکتا ہے؟ جی ہاں, بالکل کر سکتا ہے. یہی ہمارا بنیادی مقصد ہے. ہم علاج کر بھی سکتے ہیں, پڑھ بھی سکتے ہیں, دم بھی کر سکتے ہیں, اپنا علاج بھی خود کر سکتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ بنا دے کہ نہیں تم خود نہیں علاج کر سکتے. اور اصل میں نہ تو ہم نے نماز سیکھی, نہ تو ہم نے اذکار سیکھے, نہ ہم نے احادیث کو پڑھا. ہم نے سارا فوکس اپنی پڑھائی پہ, دنیاوی پڑھائی پہ کیا ہے. انجینئر بن گئے, اکاؤنٹنٹ بن گئے, اور بڑی بڑی جگہ پہ جاب لگ گئی. دنیاوی ایکسپرٹ ہو گئے ہم, ایکسپرٹ ہو وہ گئے. ساری ایجوکیشن لے لی, دین کی ایجوکیشن دین کے معاملے میں ہم نے پوچھا بھی نہیں, جی. سمجھا بھی نہیں. اب ہمیں کوئی بھی جو ہمیں کچھ بتاتا ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, اوکے. ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں اس کو کہ یہ کہاں پہ آیا ہے, یہ کہاں سی بات, ہم نے سیکھا نہیں, وہ سیکھا نہیں نا, ہم نے نالج نہیں لیا اس کا. یہ تو ضروری ہے. ضروری تو یہ ہے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں, یعنی کہ ہم دنیا بھی سارا سیکھتے ہیں, تو اسی طرح ہمیں دین بھی سیکھنا چاہیے نا. ہماری ضرورت ہے, ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے لیے, ہماری نسلوں کے لیے ضروری ہے. تو علاج آپ خود کر سکتے ہیں, اس وقت کریں گے جب آپ کو خود پتہ ہوگا, علم ہوگا, علم ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کا علاج بھی بڑا آسان ہے. مطلب ایک انسان ہے, اس کو درد ہو گئی ہے, کہیں تکلیف ہو گئی ہے, جس جگہ پہ جادو ہے, مطلب اس کو تکلیف ہوتی ہے اس کی نی پہ, جی اس کو تکلیف ہو رہی ہے پیٹ پہ, اس کو تکلیف ہو رہی ہے سر میں, جی, پتہ لگ جاتا ہے ایگزیکٹ انسان کو کہاں پہ تکلیف زیادہ ہو رہی ہے. اب وہ کیا کرتا ہے, اس کو چاہیے کہ وہاں پہ وہ ہاتھ رکھ لے, لیکن یہاں پہ درد ہے نا, تو یہاں پہ درد ہے, وہ یہاں پہ ہاتھ رکھ لے. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اس کو 7 ٹائم پڑھے, پھر اسی جگہ پہ ہاتھ رکھے اور پڑھے بسم اللہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. ایک اور حدیث میں اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. 7 مرتبہ اس کو پڑھے, اس کا جادو اسی وقت ختم ہوتا ہے. اچھا, یہ آپ نے کتنی بڑی بات بتا دی ہے کہ آپ اپنا خود علاج کر سکتے ہیں اگر آپ کو علم ہو, اور اس طرح آپ پڑھیں. ہم ویسے انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ بھی اس کو ہم باقاعدہ ٹائپ کر کے بھی رکھ دیں گے تاکہ آپ سٹل میں دیکھ سکیں اور بار بار پڑھ سکیں. لیں سر, آج کے جو کوسچن تھے وہ سارے کمپلیٹ ہو گئے میرے پاس, اور میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے محمد جاوید قصوری صاحب, سر آپ کے آنے کا شکریہ. اور ان کے ساتھ قاری عمیر بن عزیر صاحب. قاری صاحب آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. لیں جی, پروگرام مجھے ختم کرنا ہے. جاتے جاتے مجھے کشمیر ڈے کے حوالے سے ایک بات, بلکہ میں چاہوں گا کہ ایک نظم آپ کی نظر کروں اور پھر ہم کلوزنگ کی طرف چلتے ہیں. سن لیجئے کہ جانے کیوں دبائی جا رہی ہے کشمیر کی آواز, جانے کیوں دبائی جا رہی ہے کشمیر کی آواز, میں پوچھتا ہوں کہاں اٹھائی جا رہی ہے کشمیر کی آواز. طارق, ایوبی اور قاسم کو یاد کرو, ہم سے کیوں بھلائی جا رہی ہے کشمیر کی آواز. آگے بڑھو ساتھ دو سرفروشوں کا, آگے بڑھو ساتھ دو سرفروشوں کا, جاؤ وہاں جہاں لگائی جا رہی ہے کشمیر کی آواز. ہم کیوں نہیں سن پا رہے عامر, ہم کیوں نہیں سن پا رہے عامر, یہ جو آ رہی ہے کشمیر کی آواز. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. کل پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.